बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 अप्रैल को की थी और उस वक्त से लेके अब तक जो हालात हुए, मैंने कहा थोड़ा आपके तवसुत से सिंध के लोगों को मुतला कर दूं और इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो भी सिंध के लोगों को आपके तवसुत से बता दूं। सबसे पहले तो एक मैसेज देना है, जो मैसेज मैं रिपीट करता रहूँगा और मेरे काबीना के सारे रफ़का हैं, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि ये कोरोना या कोविड के लिए मैसेज आप हर जगह रिपीट करते रहें। आपको टीवी स्क्रीन पे सामने नज़र आएगा। सबसे पहले क्या है कि घरों में रहें। आप बाहर जा सकते हैं अगर कोई जायज़ रीज़न हो, और वो जाने के लिए भी आपको सारी प्रिकॉशन, सारी गाइडलाइंस देखनी होंगी, SOPs गवर्नमेंट की देखनी होंगी, और सिर्फ वो जा सकते हैं जिनको इजाज़त है बाहर जाने की। जैसे आप साफ़ी दोस्त हैं, आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं तो आप बाहर जाते हैं, लेकिन आपको भी ज़रूरत है कि अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की सेहत और ज़िंदगी के लिए आप सारे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाएं मास्क पहने। ये अब हमारी ज़िंदगी का, जैसे हम कमीज़ पैंट शलवार पहनते हैं, इस तरीके से ये मास्क भी अब पहनना पड़ेगा अगर आप जब भी बाहर निकलें, लोगों के दरमियान हो। ये मैसेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वो लोग जिनके और अमराज हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डियक सिचुएशन है या हाइपरटेंशन है, वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो घरों से ना निकलें। और जो नौजवान हैं जो बाहर घरों से निकल रहे हैं, जिनको अलाउड है, जिनकी SOP बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें, ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज ज़िंदगी, हम सब, ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे ना, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म नहीं हुई है और अभी काफ़ी पेचीदियाँ हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक 76,000 और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग, 9,093 इन्फेक्टेड थे, और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691।
پچھلے 24 گھنٹوں میں 87 افراد، نیکسٹ سلائیڈ جی، 87 افراد کیور ہوئے ہیں، اور ان 87 افراد کو ملا کے ٹوٹل 1940 لوگ کیور ہو چکے ہیں، جو تقریباً 20% بنتا ہے انفیکٹڈ لوگوں کا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 لوگ وفات پا گئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، اور یہ 5 کو ایڈ کر کے ٹوٹل ڈیتھس 8 مئی 2020 صبح 8 بجے تک 176 ہیں جو کرونا سے جنہوں نے زندگی گنوائی ہے۔ ٹوٹل 7575 لوگ اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں، ان میں سے 6421 یعنی 84% ہوم آئسولیشن میں ہیں، 687 گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں ہیں، اور 527 لوگ 527 یہ مختلف اسپتالوں میں ہیں، جن میں سے 91 لوگ جو ہیں وہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ماسک نیچے اتار دیں، اور میں بڑا کیوں آواز صحیح نہیں آ رہی کیا؟ نہیں اچھا، یہ ماسک اگر میں اتار رہا بھی اس لیے ہوں کہ آپ سب جو ہیں سامنے، اس لیے کہ میری سامنے شکل ہے، کم از کم 20 فٹ دور ہے میرے سے، تو یہ اس لیے کہ میں ایسا کوئی میسج نہیں دینا چاہتا کہ یہ ماسک پہننا ضروری نہیں ہے، تو آپ کم از کم 20 فٹ دور ہیں، اس لیے اتار دیتا ہوں ماسک کے۔ تو 527 لوگ اسپتالوں میں، جس میں سے 91 اس وقت کرٹیکل کیئر میں، اور 91 میں سے 18 وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ یہ تو سچویشن ہے کرونا کی۔ اگلی سلائیڈ جی۔ تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ جو میں نے بتایا آپ کو، ہمارے سب سے زیادہ کیسز ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آئے ہیں 1574، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 107 کیس آئے۔ اس کے علاوہ ایسٹ میں 1403، سینٹرل میں سوری یہ سب آج کے ملا کے ساؤتھ میں 1681 ہیں، 1681، ایسٹ میں 1492، سینٹرل میں 1305، ملیر میں ویسٹ میں 857، ملیر میں 814، اور کورنگی میں 670 ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں 399، اور جو بڑے کیسز ہیں ہمارے پاس خیرپور میں 254، لاڑکانہ میں 257، اور سکھر میں 518 کیسز ہیں۔ یہ جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں وہ میں نے ذرا سا آپ کو بتا دیے۔ ایک چیز اور، نیکسٹ سلائیڈ، جو میں بیفور آئی گو ٹو مائی مین تھنگ میں آپ کو یہ نمبرز کے حوالے سے دیتا ہوں کہ جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں، اسٹرینڈڈ پاکستانیز، وزیر اعظم صاحب کا پلان تھا، اور ہم نے NCC میں مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو واپس لایا جائے۔ ابھی تک کراچی میں 2369 پیسنجرز واپس آ چکے ہیں، جن میں سے 516 پازیٹو تھے، تقریباً یہ 22% کے قریب بنتا ہے جو پازیٹو آئے تھے۔ ان کو ہم نے اپنے جو آئسولیشن سینٹرز ہیں ان میں رکھا ہوا ہے، باقی جو نیگیٹو تھے ان کو 48 گھنٹے پورے کر کے اور پھر ان کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2369 جو لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 40 سے 45% صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور 55 سے 60% لوگ صوبے کے باہر کے تھے، جن کو ہم نے پھر پراپر پروسیجرز کے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں کرنٹ سچویشن بلے اس کے آنے سے پہلے، یہ دوبارہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے کیا کہا، بار بار ہم نے کہنا ہے گھر پہ رہیں، اگر آپ کسی ضروری کام سے نکلتے ہیں جس کی ویلڈ ریزن ہو اور جس کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے تو آپ پراپر ایڈوائزریز، پراپر SOPs کے ساتھ گھر سے نکلیں، ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں، اور بزرگوں کے لیے اور جن کو باقی امراض ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے لیے اور سخت SOPs ہیں۔ تو یہ اسکرین جب تک میں بولتا رہوں گا اور جب تک کوئی نئی چیز نہیں آتی یہ آپ کے سامنے رہے گی۔ اب میں آتا ہوں کہ تھوڑی سی ہسٹری۔ 26 تاریخ کو پہلا کیس ہوا تھا، ہم نے
26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है, और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था, जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूं कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को, फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में PSL चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने PSL को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा, और फिर PSL बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है, शुरू में। 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमास, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहलेवार। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन, बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया, और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, CBO हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की, और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ, और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। तो ये एक चीज़ क्लियर करूं कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं, या वफाक की पॉलिसीज बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन 1 अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था, वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं 1 अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविजन पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा, 14 अप्रैल तक। फिर
اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ 7 یا 8 اپریل کو ہوئی, پھر 13 اپریل کو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر 14 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا کہ مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا اور کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کھول دی. جو وفاق نے کہا, جو یہ ہماری متفقہ فیصلے ہوئے, سندھ حکومت نے اس پہ پورا عمل کیا, 99% عمل کیا. اس لیے باقی صوبوں نے بھی 100% عمل, کسی نے کوئی ایکسیپشن لی, ہم نے جو, اور یہ فلیکسیبلٹی پرائم منسٹر صاحب نے اس میٹنگ میں صوبوں کو دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے حالات دیکھ کے اگر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 99% تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات, پتہ نہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو, اپنی کا مطلب ہے انہیں کی جماعت کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کو بلٹل کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ پریشر میں آ گئے, آپ کو سندھ نے دبا دیا اس لیے اعلان ہم نے نہیں کیا. یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے 14 اپریل کو بھی 2 ہفتے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھایا. پھر 23 یا 24 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہوئی, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید 23 تھی یا 24 تھی, اور اس کے اندر دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کی, اور ہر میٹنگ میں یہ کہا گیا, اور یہ میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا بھی, کہ لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لاک ڈاؤن کا بہت فائدہ ہوا, یہ ہر ایک نے کہا ہے, ہر صوبے نے کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا. اور 23 سے 24 کو انہوں نے پھر 9 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے, ہم نے کچھ اس میں, جیسے میں نے کہا 99% ہم نے اڈاپٹ کی, اور وہ فلیکسیبلٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی. میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو ایس او پیز یا ہماری جو گائیڈ لائنز تھیں وہ کسی اور صوبے سے زیادہ کنفرم کرتی تھیں جو آپ نے ہمیں کہا تھا. تو یہ بالکل جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے سوال تو کرے کہ بھائی کیا اسد عمر کو صاحب کو مراد علی شاہ لکھ کے بھیج رہا تھا کہ کیا کہنا ہے ٹی وی پہ, کہ انہوں نے پہلی کو بھی کیا, 14 کو بھی کیا, پھر 24 اپریل تھی یا 23 اپریل تھی اس دن بھی کیا, اور کل بھی. فیڈرل گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے نا, ہم نے تو نہیں کیے ابھی تک. میں تو آپ کو ان کو وضاحت کرنے آیا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہے. میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا چیز اب کھل رہی ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں سیدھا آ جاتا ہوں ہماری پرسوں, آج ہے 8 تاریخ, 6 تاریخ کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, جو بھی اس کا نام NCOC, اس کا میں ایبریویشن بھول جاتا ہوں ہر دفعہ, اس کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحبان اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن 6 تاریخ کی میٹنگ کے لیے 5 کی شام کو مجھے کہا گیا کہ آپ اگر آئیں, سب چیف منسٹرز کو, اور سارے چیف منسٹرز, تقریباً سبھی چیف منسٹرز تھے اس میں, اس میٹنگ میں 6 کی صبح کو اس میٹنگ میں بیٹھے. 6 کی صبح کو, اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے بالکل صلاح مشورے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں, جو یہ سمجھتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کوئی الگ چیز کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ شاید ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کس قسم کی کوآپریشن ہے, کس قسم کی بات چیت. کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں, کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری پسند نہیں ہیں, لیکن ہم کام ساتھ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئسولیشن میں سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں. 5 کو مجھے کہا گیا, 5 کو ہی ہمیں ایک پریزنٹیشن بھیجی گئی کہ جی یہ ہمارا لاک ڈاؤن کی نیکسٹ اسٹیپ. اب فیز 2 کی بات کر رہے ہیں ہم. لاک ڈاؤن تو ہے, لاک ڈاؤن تو ابھی رہے گا. فیز 2 ہمارا وہ کیا ہوگا, اس کی انہوں نے بھیجی ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس. ہم نے ان ڈاکیومنٹس پہ اگلے دن صبح چاروں صوبوں نے, آزاد کشمیر نے, گلگت بلتستان نے اپنے کامنٹس دیے. وہ میٹنگ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے چلی, 6 تاریخ والی. بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئے. جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی تھی باتیں, تقریباً 90% اگریمنٹ ہوئی.
جو انہوں نے کہا تھا سب نے, سندھ نے سب سے زیادہ مانی. چلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں, باقی صوبے میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گا, لیکن سندھ نے سب سے زیادہ وہ بات مانی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی تھی. ہم نے جو ہے پھر ہمیں کہا گیا کہ اب اس کو ہم فائنل شیپ دیں گے, آپ کی جو صلاح مشورے صوبوں کے آئیں, اور پھر پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کریں گے. 6 تاریخ کی شام کو ہی تھوڑا لیٹ ایوننگ میں ہمارے پاس ایک ریوائز پریزنٹیشن آ گئی, اور 7 کی صبح یعنی کل دوپہر کو 12:30 بجے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی, اور بڑی اچھی طریقے سے جیسے ہوتی ہے میٹنگ ہوئی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جو بھی ہمارے ایشوز تھے, اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. یہ بالکل کلیئر ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو. کل میٹنگ ہوئی 12:30 بجے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پیش کیا جو پلان. میری باری جب آئی بات کرنے کی تو میں نے کہا, میری پوائنٹ یہ ہے, میں نے کہا کہ جی ہمیں جو فیصلے کرنے وہ ایموشنلی نہیں, اپنی ایک پیشن تو ہر ایک کو ہے نا کہ جی بالکل بہت زیادہ ہے, ہمیں فیصلے کرنے ہیں فیکٹس اور ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے, زمینی حقائق کیا ہے اور ڈیٹا کیا بتاتا ہے. پوائنٹ میں نے رکھا اور وہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ غلطی ہوگی کہ اگر ہم ایموشنلی کوئی فیصلہ کر لیں اور فیکٹس کچھ اور کہتے ہوں. اور اس بات کو میں نے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ بڑی عجیب, مطلب میں اگر بتاؤں کہ فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, تو میرے اوپر کرٹیسزم آ جاتی ہے کہ ویسٹ کو چھوڑو اپنی بات کرو. لیکن کل میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ وہ ویسٹ کے اور سب ملکوں کے ایگزامپلس دیے گئے کہ یہاں پہ کھل رہا ہے, یہاں پہ کھل رہا ہے, یہاں پہ کھل رہا ہے. تو میں نے کہا چلے جی اب یہ کرٹیسزم میرے اوپر نہیں ہوگا. نہیں تو پہلے میرے اوپر یہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ جی بتاتے ہیں کہ فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے حقائق کچھ اور ہیں. کل کی میٹنگ میں بتایا گیا اور شروع کیا گیا ایران سے. ایران, یہ آپ کو سامنے ایک گراف نظر آئے گا, میں نے یہی بات بتائی. اگر آپ اس گراف میں دیکھیں گے کہ ایران کے کیسز تقریباً 19-20 فروری سے شروع ہوئے, ہاں یہ پیپر ہے میرے پاس, شروع ہوئے, اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تقریباً 14 مارچ کو, اور اس وقت ایران میں 987 کیسز آن ایوریج, پچھلے 7 دن کا ایوریج جو تھا نا, تقریباً 1000 کیس ہو رہے تھے. تو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا کب, یہ 2 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. کیسز پیک ہوئے اور ہائیسٹ جب جا کے پہنچے تقریباً 3000 سے اوپر کیسز تھے دن میں, اور جب وہ واپس نیچے گراف جانا شروع ہوا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا. تو واقعی کھولا ہے, کوئی اس میں بات نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا. اگلی سلائڈ پہ جائیں گے, اور یہ ہے ڈیلی ڈیتھس کی بات, کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ڈیتھس رائز پہ تھی جب بند کیا انہوں نے, لیکن کافی لیٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراف پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اور جب یہ نیچے جانی شروع ہوئی تو انہوں نے لاک ڈاؤن ہٹایا ہے اور کچھ ریلیکسیشن دی ہے, اور یہ امپیکٹ جو آگے نیکسٹ سلائڈ پہ جائے. دوسرا جرمنی کا ذکر کیا گیا, کیونکہ جی جرمنی میں اتنی تباہی ہوئی اور اب انہوں نے بھی کھلنا شروع کیا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. جرمنی نے بھی کیا کیا, جرمنی میں بھی کیسز شروع ہوئے. جب جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت ان 7 دن کا ایوریجز ڈیلی کیسز تھے 3375. یہ جو تقریباً 21-22 مارچ کو جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا, اس وقت تقریباً 3500 کیس ہو رہے تھے ان کے ڈیلی, اور وہ کیس اوپر بڑھے. اور اب جرمنی نے ریلیکس کرنا شروع کیا, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کرو واپس نیچے جا رہا ہے.
ڈیتھس کو دیکھ لیں تب بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ ڈیتھس اوپر گئیں اور پھر جب اب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے ڈیتھس نیچے جا رہی ہیں. اٹلی کی بات کی گئی, میں نے کہا اٹلی, اور یہ میں نے ساری ادھر بتائی ہیں باتیں, میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اٹلی کے لیے بھی انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت 1600 ڈیتھس ہو رہی تھی روزانہ, سوری ڈیتھس نہیں ہو رہی تھی, کیسز ہو رہے تھے, 1600 کیسز ہو رہے تھے, اور حالت ان کی خراب ہوتی چلی گئی, اور یہ تقریباً 6000 پہ پہنچ گئے تھے ایک وقت میں پر ڈے. اور اب وہ جب نیچے جا رہا ہے گراف واپس, تو وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں. تو میں نے یہ بتایا, اگلی کر لیں. سملرلی اٹلی کی ڈیتھس کا ہے. امریکہ کی بھی بات ہوئی. امریکہ میں جب لاک ڈاؤن انہوں نے کیا, میرا خیال ہے کافی مس ہینڈل کیا چیز کو, اور وہ خود کہتے ہیں. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے گورنرز ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. میں کسی اور ملک کے سربراہ کے بارے میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ چیزیں آپ نے میڈیا میں دیکھیں گی. امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا تھا جب ان کے ڈیلی کیسز 18,000 کے قریب ہو گئے تھے, 17,719 کا 60 دن کا ایوریج تھا. اسی وجہ سے جو حالت ہوئی ہے ادھر, سب سے ایڈوانس ملک, سب سے بہتر میڈیکل فیسلٹیز, غلطی کیا کی, لاک ڈاؤن نہیں کیا ٹائملی. میرا یہ خیال ہے. اب سب کی یہ ہمارے جو ایکسپرٹس تھے جو ساتھ بیٹھ رہے تھے, یہ سوچ تھی ہماری, اس لیے انہوں نے لیٹ کر دیا, اور جو حالت ادھر ہوئی ہے ہم سب کو پتا ہے. جب انسان جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر باقی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. ایک میں آگے بات کروں گا, ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ایک یہ ڈیلی یہ ڈیتھس کے بارے میں بتایا, جیسے ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ جب اوپننگ کر رہا ہے, کچھ اوپننگ کر رہا ہے, اتنے زیادہ نہیں کر رہا, کچھ سٹیٹس کر رہی ہیں, کچھ سٹیٹس نہیں کر رہی ہے, الگ الگ ان کا چل رہا ہے. اور ابھی تک وہ پیک پہ چلے گئے, اب وہ پلیٹو جو ہے ایک فلیٹ سرفس آ گیا ہے, اور ان کو یہی امید ہے کہ آگے نیچے جائیں گے. اچھا, پتہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پتہ کسی کو نہیں, ایک سیکنڈ سپائک سب کہتے ہیں آئے گی, لیکن وہ جب آئے گی تو اس وقت ہینڈل کریں گے نا سارے ملک. یہ سب کو پتا ہے کہ کھولنے کی وجہ سے دوبارہ سپائک آئے گی, آ سکتی ہے اور شاید آئے گی, لیکن جب وہ آئے گی تو اس حساب سے فیکٹس اور ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں گے. اگر فیکٹ اور ڈیٹا کہتا ہے کہ ابھی آپ کے کیس رائز پہ ہیں تو آپ فیصلہ وہ نہیں کریں گے. خیر, پاکستان پہ آ جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراف آپ کے سامنے, 26 فروری کو پہلا کیس آیا اور 26 فروری کو لاک ڈاؤن ہوا پہلا. اسی وجہ سے یہ کیسز دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو آپ نیلی ایک لائن دیکھ رہے ہیں جو یلو میں آ رہی ہے, اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جاتی. یہ ہماری انالیسز ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر, آپ کو آئی ہوپ نظر آ رہی ہو, اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی نظر آ رہی ہو. یہ اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ ٹریجیکٹری ہوتی جو ایک بلو میں آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے, اور جو اس کا یہ شیڈڈ آپ کو دیکھیں نا, یہ بیچ میں سے ایک فٹ لائن فٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل, ایک وہ چیز ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کیا, رائز بڑی سلو ہوئی, اور میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. کئی بار ہم نے جب لاک ڈاؤن کیا باقی سب نے اس کو فالو کیا, اور انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے, کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میڈیا نے انہیں فورس کیا کہ فالو کرو, سب نے اپنا مائنڈ, میڈیا پلیڈ اٹس رول, اے ویری پازیٹیو رول, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا, پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ لائن سیدھی اوپر نہیں گئی, سلولی, لیکن ابھی اوپر جا رہی ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی اوپر جا رہی ہے. پھر ہم نے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا سلوپ ہوتا ہے لائن کا, جس طریقے سے یہ اوپر رائز کر رہی ہے. وہ جو دوسری لائن ایک آپ نظر آ رہی ہے آپ کو اورنج, یہ تقریباً 14 اپریل ہے جب ہم نے کچھ کھول دی تھی چیزیں, دیکھا آپ نے ایک دم لائن اوپر ہو گئی تیز. یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں ہے,
کوئی کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن پرائرٹی زندگیوں پہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کووڈ سے نہ ہو. یہ کیس اس طریقے سے پیش کیا ہم نے پاکستان میں. جیسے میں نے کہا جب پہلا کیس آیا ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا، اس وجہ سے یہ کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے. یہ اسی طریقے سے آگے جائیں تو ڈیتھس کی بھی، آگے نیکسٹ سلائیڈ، ڈیتھس کی بھی پوزیشن آپ دیکھیں کہ ہم نے تو پہلی ڈیتھ ہمارے پاس ہوئی ہے 18 مارچ کو 19 کو کراچی میں سندھ میں، اور 18 کو ہوئی تھی گلگت بلتستان میں پہلی ڈیتھ. اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے اس طریقے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹریجیکٹری جو میتھمیٹیشنز نے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اندازہ لگایا. تو یہ ہمارے فیکٹس تھے. یہ سب چیزیں میں نے سامنے رکھی. میں نے کل بھی کہا کہ ایک غلطی میرے سے ہوئی، ہم سے ہوئی، اور میں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہوئی. ان ہائنڈ سائٹ دیکھیں غلطیاں ہم سب کریں گے. ہم نے پہلے دن یعنی 26 فروری کو اچھا میں تھوڑا اپنا ڈیفینس بھی کروں گا کہ جی ہم نے یہ سوچا تھا، اور ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بات کئی بار کی ہے. ہم نے وہ جو ایک نمبر شروع کیا تھا کہ جی جس کو پرابلم ہو، جس کے گھر میں راشن نہیں ہو، اس نمبر پہ فون کرے، رجسٹر کرے. اس رجسٹریشن سے ہم نادرا سے چیک کریں گے یار کوئی غلط تو نہیں فائدہ اٹھا رہا، ایف بی آر سے چیک کریں گے، یہ امیگریشن سے ایف آئی اے سے چیک کریں گے کہ یار یہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں، اور اگر حقدار ہے تو اس کے گھر پہ آئیدر راشن یا پیسے. ایک 3 دن کا سائیکل ہوتا زیادہ سے زیادہ اگر کوآپریشن ہوتی. میں نے کہا اس میٹنگ میں کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی، ہم نے باقی تو بہت ساری فورسز کے لیے شروع کر دیا کہ جی آؤ رجسٹر کراؤ. یہ فورس کیوں نہیں رجسٹر کیا ہم نے؟ کہ جو ہمارے دیہڑی دار تھے، جو ہمارے لوگ افیکٹ ہو رہے تھے اس سے، ایک نمبر دیتے، رجسٹر کراتے، پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس مل کے ان کی مدد کرتی تو جو اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہوئے وہ کم ہوتے. امیڈیٹلی جو کاروبار افیکٹ ہو رہا تھا اس کو سپورٹ کے لیے، اور ہم نے کیا تھا. 23 مارچ کو میں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو ان سب کاروبار کے لیے کہ یہ سٹیپس لینے چاہیے. لیکن ہم سے سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو قصوروار کہ اپنے آپ کو قصوروار کہوں، یہ چیز ہم نے ساتھ مل کے کرنی تھی جو ہم نے پاسبلی نہیں کر سکے. اور وہ کرتے تو میں نے کہا ابھی بھی یہ ڈیٹا اور فیکٹس کو دیکھتے ہوئے شاید اس طرف جائیں. کل کی میٹنگ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آئے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں لے کے آیا ہوں اگر ہے میرے پاس. خیر اس میں شاید ابھی نہیں ادھر، اس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ وفاق صوبوں سے مشاورت کے بعد پورے ملک میں ایک پالیسی دے. بائنڈنگ ہو گیا سب کے اوپر. یہ نہیں کہا کہ وفاق جو مرضی آئے کرے، وفاق صوبوں سے مشاورت کے بعد، اور وفاق نے مشاورت کی. وفاق پہلی تاریخ سے فرسٹ سے اس سے بھی پہلے مشاورت کا عمل شروع ہو گیا تھا، لیکن پہلا 1 اپریل کو جو لاک ڈاؤن تھا وہ اس مشاورت کا نتیجہ تھا. 14 اپریل والا مشاورت کا نتیجہ تھا. 24 اپریل والا مشاورت کا نتیجہ تھا. اور یہ ابھی جو نیا سینیریو ہے یہ بھی مشاورت کے نتیجے سے. اور اب تو سپریم کورٹ کی بائنڈنگ فیصلہ آ گیا کہ مشاورت کے ساتھ ایک پالیسی کرے، اور وفاق نے وہ کیا. ہم سے مشاورت کی، 4 صوبوں سے مشاورت کی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. ہم نے کیا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ ابھی شاید ضرورت ہے کچھ اور سختیاں کرنے کی، کنٹینیو کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم وہ دیہڑی دار، ڈیلی ویج ورکرز، جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، جو دکاندار افیکٹ ہوئے، ان کی سپورٹ امیڈیٹلی کریں. ٹھیک ہے ملک مشکل مرحلے میں ہے، پوری دنیا مشکلات میں ہے، لیکن آپ کو فیصلے پیشن اور ایموشن کی وجہ سے نہیں کرنے. آپ کو فیصلے فیکٹس اور ڈیٹا کو دیکھ کے کرنے. جو ہماری بات تھی وہ رکھی گئی، لیکن اس کے بعد ایک کنسلٹیٹو ہم اس فیصلے میں شامل ہیں. میں بہت کلیئر کروں، میں
آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا, میرے پاس لاکھ جمع ہو گئی تھی کچھ دنوں کی, تو میں وہ دیکھ رہا تھا, بیٹھا ہوا اکیلا تھا بیٹھا ہوا, ٹی وی کے ایک چینل پہ چل رہا تھا کہ ساری کابینہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے, چیف منسٹر نے سب کو بلا لیا ہے اور سی ایم ہاؤس میں میٹنگ چل رہی ہے کہ وفاق کو جواب کیا دیں. بھائی ہم تو فیصلے کے ساتھ مشاورت, یہ بڑی ٹکٹ چلے اور پھر کسی نے ویوز بھی دیے. میں تقریباً 2:15 بجے میرے پاس, یہ 11 بجے کی بات ہے, 11, 11:30 اور 12 کی ہیڈ لائن میں بھی آئی تھی یہ ساری باتیں کہ بڑا عجیب غور و خوض ہو رہا ہے. میں 2:15 بجے مرتضی وہاب میرے پاس آئے تھے اور 2:20 پہ سعید غنی, باقی جو لوگ ہیں ان سے میں ادھر ملا ہوں. تو یار اپنی رپورٹنگ جو کرتے ہو میرے بھائیوں, سوچ سمجھ کے یار فیکٹس کر لیا کرو, ایسے نہیں کیا کرو. خیر, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو کل سے فیصلہ ہوا تھا, ہم نے فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے ایک پالیسی رکھنی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, عجیب بات ہے, مطلب جو شخص کہہ رہا ہے کہ آپ آگے آئیں, وفاق فیصلہ کرے, ہم ساتھ چلیں گے, اسے کہا جا رہا ہے کہ وفاق کو کیا, مجھے لفظ نہیں آتے اردو کے صحیح, کہ ان کی اسٹریٹجی مطلب میں فوائل کر رہا ہوں اور میں بڑی پلاننگ سے کچھ کام کر رہا ہوں, اور میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پلیز آؤ لیڈ کرو اور فیصلے کرو. خیر, یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد, یہ ڈیٹا دکھانے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں, اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ, جیسے میں نے کہا, 100 نہیں تو 99% ہم عمل کریں گے. فیصلہ کیا ہوا کہ اکنامک ایکٹیویٹی میں فیز 2 آف کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنا چاہیے. فیز 1 میں گرے اسٹرکچر کھولا تھا, فیز 2 میں کہا کہ جی باقی چیزیں ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری ریلیٹڈ وہ کھول دی جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے, چاروں صوبوں نے بحث مباحثہ کیا کرنا ہے, اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنی ہے بس یہ چیز کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے وتھ SOPs. کیا لکھا ہے اوپر, اسٹرکٹلی ریلیٹڈ اسپیشل COVID-19 ریلیٹڈ SOPs ایڈوائزریز بائی منسٹری آف ہیلتھ. یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے فیز 2 آف کنسٹرکشن انڈسٹری کھولے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, 100% اس پہ کر رہے ہیں. پھر یہ کمیونٹی ریلیٹڈ مارکیٹس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کو میں 1 منٹ چھوڑتا ہوں, واپس آتا ہوں. سلیکٹو OPDs, ہیلتھ منسٹر صاحب ساتھ بیٹھ کے, ہم OPDs پہلے ہی انڈر ٹرائیڈ سسٹم ہم نے کھولی ہوئی ہیں, پہلے ہی کھولی ہوئی ہیں, اور اس پہ اور بہتری ہم لائیں گے. تیسری, ہم نے شاپس کھولی ہوئی ہیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک, جو بھی کھلی چیزیں ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا کہ فجر کے بعد سے کھلیں گے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, 100% عمل درآمد, فجر کے بعد سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی. اور چوتھی چیز کہی گئی, ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 3 سیف ڈیز رکھیں, جمعہ, ہفتہ اور اتوار. فیڈرل گورنمنٹ نے اور باقی صوبوں نے کہا نہیں صرف ہفتہ اور اتوار. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, تو اب سیٹرڈے اور سنڈے سیف ڈیز وتھ 100% لاک ڈاؤن. یہ اس پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ سلائیڈ وہ ہے جو ادھر سے آئی ہے. سیٹرڈے 100% لاک ڈاؤن, لیس اسینشل سروسز, جو ہم نے اسینشل سروسز کی ہوئی ہیں, گروسریز, ہیلتھ, یہ جو پہلے سے ہے, اینڈ کنٹینیوس پروسیس انڈسٹریز جو چلتی ہے وہ چلتی رہے گی. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا, اس کے تحت ہم 667 انڈسٹریز کھول چکے ہیں ابھی تک صوبہ سندھ میں, جو 14 اپریل کو جو فیصلہ ہوا تھا اس کے تحت. انڈرٹیکنگ دیتے ہیں, کوئی اپلیکیشن کی کسی کو ضرورت نہیں. یہ ایک مس کمیونیکیشن سپریم کورٹ میں دے دی گئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اپلائی کرو, اپلیکیشن کوئی نہیں. SOPs ایشو کی ہیں, ایک انڈرٹیکنگ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ SOPs فالو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ دی ہے کہ جو آپ کے مزدور, جو آپ کے ورکرز کام پہ آئیں گے, ان کا نام, شناختی کارڈ نمبر, ان کا فون نمبر اگر ہو تو وہ, اور ان کا ایڈریس گھر کا, وہ ہمیں دیں کہ خدا نہ خواستہ کسی فیکٹری میں یا کہیں ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ جی کہاں سے لوگ آئے ہوئے, تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے.
वो ये गलत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, हमने क्लैरिफाई होम सेक्रेटरी साहब ने उधर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ खोली नहीं है। तो ये चीज़ें खोलने के लिए कहा गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कम्युनिटी मार्केट्स ऑब्लिक रिटेल आउटलेट्स। अगली स्लाइड जाएं। ये इन्होंने एक्सप्लेन की, इसका क्या मतलब है, क्या खुलेगा एडिशनल शॉप्स इन रूरल एरियाज, देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है, एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा। नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज, जो रिहायशी इलाके हों उनमें जो गलियों में दुकानें वगैरह होती है, स्टैंड अलोन शॉप्स लिखा हुआ है आगे, ये खुलेंगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये फेडरल गवर्नमेंट चारों सूबों ने, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मिलकर जो फैसला किया है वो ये फैसला है। और ये मैंने आज सुबह दोबारा रिकन्फर्म किया कि जी ये चीज़ है। मैंने एक और चीज़ भी रिकन्फर्म की है कि जब पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें कहा था लॉक डेज है सैटरडे, कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, तो उन्होंने कहा नहीं सैटरडे से नहीं मंडे से खुलेगा। तो मैं बस मंडे तक ये चीज़ें सही करने की गुंजाइश मौजूद है। और तीसरा वो तो खैर रिपीटिशन ही है कि शॉप्स मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा अदर देन एसेंशियल सेक्टर, जो ये रिपीटिशन ही है। तो ये 1 और 2 जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये इजाजत दी। ये जो पिछली स्लाइड थी, अगर वापस पीछे जाएं एक, तो फेज ये कम्युनिटी मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स जो लिखा है ना, उसका ये मतलब है। अच्छा, इसमें मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त प्रॉब्लम आएगा। हमारे ताजर बरादरी जिनसे हम डायलॉग में है, और ये मैंने बात रखी है, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, मैं आपके तवज्जुद से, एक मीडिया के तवज्जुद से फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा इनका खास ख्याल रखें। ये इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है, इनके लिए आसान इकसात पे कर्जे देना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी देने की ज़रूरत है अगर इनको नहीं खोलती, इसलिए कि अभी तो ये लिखा है ना कि ना खोले। हम ताजर बरादरी से कांटेक्ट में आज पहले भी थे, अब दोबारा आ जाएंगे। मैं इस पहले ये बात करना चाह रहा था, क्लियर करूं, ये हमारी तरफ से नहीं है बंदिश। हम ताजर बरादरी से बात करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाएंगे। मैंने एक कमेटी भी बनानी है जिसमें सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, और मैंने मेयर कराची से पूछा है, वो भी उसमें, इसलिए कि ज़्यादा बड़ी मार्केट से कराची में 2 हैदराबाद और सक्खर, मीरपुर खास, उनमें भी लाड़काना, उनमें भी ये मार्केट्स हैं। मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इस कमेटी में आए ताकि ताजिर भाइयों से हम निगोशिएट करके, बात करके SOPs हमने तय की हुई हैं। ये कहना कि दोबारा कुछ, ये सारा काम हुआ है करके, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बता के और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कोशिश करें कि हम इसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करें। तो ये बड़ी क्लियरली मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक बार फिर आप लोगों की तवज्जुद से फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों जो ये ताजिर हजरात हैं, इनके लिए जल्दी से जल्दी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं कर्जों का इंतजाम करें ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे सकें। कुछ किए है अनाउंस, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा जो है ताजिर हजरात उस पर इतने खुश नहीं हैं जो चीज़ की है। 2 स्लाइड्स आगे चले जाएं। अब क्या चीज़ें बंद रहेंगी ये भी हमने नहीं स्पेसिफाई किया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने NCC की मीटिंग में कल उन्होंने नहीं, सब ने, मैं उनको नहीं कहूंगा, मुत्तफिका फैसला क्या बंद रहेगा, ऑल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9th May।
جو بھی انڈسٹریز اور بزنسز 9 مئی سے پہلے بند تھی سوائے کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیز 2، وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ اس کی اجازت دی، باقی سب فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے بند رہے گی. مطلب ہم سب نے کہا ہے، میں کسی پہ وہ نہیں دے رہا، یہ متفقہ فیصلہ کہ یہ بند رہیں گی. شاپنگ مالز، پلازاز بند رہیں گے، لیکن میں نے ابھی بات بتائی آپ کو کہ مجھے پتا ہے، مجھے احساس ہے کہ اس جو کیٹیگری ہے، یہ سیکٹر ہے، یہ شدید سٹریس میں ہے اس وقت. اور ہم نے، جیسے میں نے کہا تھا، دیہڑی داروں کے لیے اگر ہم پہلے دن سے کرتے وہ ڈیٹا بیس بنا لیتے، ہم باقی ساری چیزیں کرنے میں تو بڑی تیزی سے ہم فورسز بنا لیتے ہیں. اس میں کیا کباہت تھی کہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لیتے. میں یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے، یہ رنجش رہے گی کہ ہم نے سوچا تھا پہلے دن سے. سعید بیٹھے ہیں، سعید کو جب پازیٹیو ہو گئے تھے تو پھر امتیاز شیخ صاحب نے یہ کام سنبھالا تھا کہ ہم رجسٹر کریں، لوگ فون کریں، ہم گھروں تک پہنچے، لیکن بغیر ڈیٹا کے تو نہیں ہو سکتا. اور جو طریقہ کار، اس پہ میری آبجیکشن، آبزرویشنز، اختلافات پہلے دن سے ہیں، ابھی بھی ہیں اور آگے تحیات رہیں گے کہ یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلا کے ایک جگہ جمع کرنا. بالکل طریقہ نہیں تھا. دس واز کرمنل. فیصلہ تھا، فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہم تو اختلاف نہیں کریں، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، ہم کہہ چکے ہیں. ہاں جی، تیسری چیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، کوئی اس میں وہ نہیں ہے دو رائے. آفیسز ناٹ کلیئرڈ فار اوپننگ ٹل 9 مئی، جو دفاتر 9 مئی سے پہلے بند تھے وہ بند رہیں گے. یہ فیصلہ، یہ ہم 100% امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کریں گے. ریسٹورانٹ، ہوٹلز، مارکیز، میرج ہال، سینماز، پلیسز آف لارج گیدرنگز بند. پھر کہنا کہ جی سندھ زبردستی کچھ اور، ہم نہیں کر رہے کچھ اور. بھائی اپنے سوچ لو یہ بات. پبلک پروسیشنز، گیدرنگ، کانگریگیشنز آف آل نیچر، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی سیاسی جلسہ ہم نہیں کر سکتے ابھی. کسی قسم کا سپورٹ ایونٹ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے نہیں ہو سکتا ابھی. شادی وغیرہ میں، شادیاں بند نہیں، لیکن شادیوں میں بڑے اجتماعات وہ بند ہیں. تو یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں بڑی کلیئرلی. اور آخر میں آرگنائز سپورٹس ایونٹس اور کانسرٹس، یہ بھی خیر یہ ریپیٹیشن ہے لیکن یہ بھی بند ہے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، ٹائم فریم، یہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا. دیز گائیڈ لائنز ول ریمین اپلیکیبل ٹل 31 مئی 2020. یہ رجیم، یہ طریقہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے. ہم 100% اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم نے ایگری کیا ہے. جیسے میں نے بتایا، سوچ فرق تھی. میں نے وہ گرافز کی مدد سے بتایا کہ ابھی ہم رائز پہ ہیں. میں بہت ڈر رہا ہوں یہ فیصلے کرتے ہوئے، یہ فیصلے ایکسپٹ کرتے ہوئے. لیکن نیشنل انٹیگریٹی کے لیے، ایک سنگل نیشنل نیریٹو کے لیے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے احترام میں ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب لوگ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ جی لوگوں کو پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز ایڈریس کریں. یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں، یہ کووڈ، کافی لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں کہ یار اتنی اموات تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں. جتنی اموات ٹیررزم میں بھی تو ہو جاتی تھی. ہم نے کیوں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ٹیررسٹ کی کمر توڑی سب نے؟ روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹیررزم سے. یہ بھی اسی طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ رجیم ہے. جہاں پہ ایشوز ہیں، میں نے بتایا آپ کو، تاجران کی خاص طور پہ ہم ان سے دوبارہ انگیج کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. میری آج صبح دوبارہ بات ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، اور میں نے یہ کلیریفائی کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کہ جی کچھ لوگ ہمیں کہنے لگے
کہ آپ نے پھر بھی بند کیا ہوا ہے, ادھر تو کہہ دیا لاک ڈاؤن. یہ کھلنے کے لیے کہا ہے. میں نے کہا کہ باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ نہیں کھلیں گی. انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہم نے ان سے کہا ہے. تو یہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں میں پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد اسی سلائیڈ پہ آتا ہوں. یہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں کھل گئی ہیں, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے نہ نکلیں, گھر پہ رہیں. اگر آپ کو اجازت ہے گھر سے نکلنے کی کسی ریزن کے تحت, تو وہ ساری ایس او پیز فالو کریں اور ماسک پہنیں, ماسک پہنیں, ماسک پہنیں. اور بزرگوں اور جن کو اور بیماریاں ہیں, جو یہ کرونا کے ساتھ مل کے جان لیوا ہو جاتی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. وہ گھروں پہ رہیں, جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا یہ رائز کم رہا ہے نا, میں وہ جو شروع میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا ہے, آسان لفظوں میں, اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہو, آپ بغیر چھتری کے باہر نکلیں گے, آپ بھیگ جائیں گے. اگر آپ چھتری لے کے باہر نکلیں گے تو آپ بھیگیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, آپ نے وہ تدابیر لی ہوئی ہیں. ہم نے جو تدابیر لی, جو 26 فروری سے لی, اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو سب رب کے یعنی ایک پروٹیکشن ہوئی ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ جب یہ چیزیں کچھ کھلیں گی, کیسز اور بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف آج کا نمبر بتا دوں جو آیا ہے. بلوچستان میں جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے, جو ایوریج تھا وہ 13% تھا انفیکشنز کا. آج جو نمبرز دیے وہ 14% ہے, یعنی ایک دن کا 14% ہے. پہلے سارا ایوریج 13% تھا. تو مطلب یہ بڑھ رہے ہیں کیسز. خیبر پختونخوا کا 14.5% ہے, اور آج تقریباً 16%, 15.9%. یعنی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے, یہ نمبروں سے میں صرف. پنجاب کا جب سے کیسز آئے ہیں اور آج تک 8.6% تھا, اور صرف کل کا ایک دن کا الگ لیں, نمبر آف پازیٹیو ڈیوائڈ بائی نمبر آف ٹیسٹ, 18.4% ایک کل کے دن کا. پنجاب کا رائز ایک دم تیز بڑھ رہا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے آپ کو, لاک ڈاؤن نہیں, لاک ڈاؤن کے شاید. سندھ کا جب سے کیسز آئے ہیں یعنی 26 فروری سے 12%, اور آج 12.8%. ہمارا انفیکشن ریٹ ایکچولی سب سے کم تھا پچھلے 24 جو ریزلٹس ہیں کنٹری سٹیٹسٹکس جو دیے ہوئے اس میں. لیکن سب سے زیادہ پریشان تو میں ہوں, باقی بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا میں پریشان ہوں. چلے میں یہ کہہ لوں میں پریشان ہوں. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ چیزیں ان کنٹرول ہیں. اب آگے جاتے ہوئے ہمیں اور سخت احتیاط کرنا ہوگا. اگر آپ کو اپنی زندگی, اپنے چاہنے والوں کی زندگی, اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی, اپنے دوستوں کی زندگی, اپنے محلے میں, اپنے ضلع میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی عزیز ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ایسی بیماریاں ہیں جن کو جب کرونا سے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی شدید خطرے میں ہوتی ہے. اگر ان سب کی زندگی پیاری ہے تو احتیاط کریں. یہ لاک ڈاؤن کھل جائے بند ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ گھروں میں رہیں. یہ میں بہت زیادہ, اور اس میں پلیز میں نے ایک سیاسی بات نہیں کی ہے.
یہ پورا جو میں نے کہا نا، میں نے صرف یہ بتایا ہے، یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے جو نہیں سمجھ رہے، کہ میں کسی، یعنی صوبہ سندھ کی گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کسی صوبے سے یا فیڈریشن سے نہ مقابلے میں ہے، نہ جو ہے ایسا کوئی کام کر رہی ہے کہ وہ برے نظر آئے. ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور ہم نے کیا ہے. میں یہ دیکھیں، یہ ماحول پتہ نہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اچھا ماحول رہتا ہے. ہم جو ڈسکشنز کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی جب یہ ہو جاتا ہے تو جب کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے، اور اگر کوئی خاص طبقہ اس کو ابھارنے کی کوشش کرے تو میں صرف یہ کہوں گا یہ بہت بڑی ڈس سروس ہے اس وقت جو ہم کر رہے ہیں. اس پہ اور نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آپ کو ٹھیک ہے، آپ چھپ کے جو میں کام کر رہا ہوں وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا، جو آپ کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے. تو خیال رکھیں یار، ایسے موقع پہ آپ اس قسم کی افواہیں پھیلانا یہ شروع کر دیں گے، بہت غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد رہیں، اور سندھ صوبے نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ ہم متحد رہ سکتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا ہے، خاص طور پہ 1 اپریل کے بعد، بالکل جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ان چیزوں پہ عمل کیا ہے. 99%، 1% کی میں گنجائش چھوڑتا ہوں کہ وہ فلیکسیبلٹی تو پوری دی ہوئی ہے، لیکن صرف 1% کی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شاید فلیکسیبلٹی استعمال کی ہو. اگر کوئی اور صوبہ فیڈرل گورنمنٹ کے بتائے ہوئے رجیم پہ، ان کی بتائے ہوئے ایس او پیز پہ نہیں چلتے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، سندھ حکومت کا قصور نہیں ہے. ہم اسی لیے تھوڑی سختی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے اوپر فرض ہے کہ جو رجیم بنی ہو اس کو امپلیمنٹ کرائے، اور اس کو غلط دینا، کبھی کسی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا کہ ہم، اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں. خاص طور پہ کراچی شہر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. آپ کے سوالات سے پہلے 1-2 چیزیں صرف میں کہہ دوں. پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی ڈاکٹر فرقان کی، بہت شدید افسوس، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کی انکوائری کر کے جو بھی رسپانسبل ہو رہا ہے اس کو سزا دی ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وہ پوری طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں. اتنی کرائسس میں ایشوز آ جاتے ہیں اور آئیں گے، آپ نے وہ سب دیکھے ہوں گے. ہم تو ایک کوئی ہماری ڈسپائٹ یہ، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں کلیم کرتا ہوں اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارا ہیلتھ سیکٹر باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے. یہ چاہے جس قسم سے آپ نے کرنا ہو نا، یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو سارا پرائیویٹائز کر دیا ہے، بھائی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ میں آپ نے سنا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر، آپ نے اٹلی میں تصویریں دیکھی ہوں گی نا کیا ہو رہا ہے ادھر. تو ایشوز آئیں گے لیکن نہیں آنے چاہیے. میں ذمہ دار ہوں، حکومت میں تو ہاں ہم ذمہ دار ہیں. جہاں پہ پرابلمز آئیں گے ان کو ایڈریس کریں گے. ہم کوشش پہلے دن سے کی ہے. ایک سسٹم ہے میرے پاس، ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس ایک پیشنٹ کی، اس آئی پیڈ پہ میرے پاس ایک پیشنٹ کی ہسٹری ہے. ہاں ہو کیا رہا ہے کہ بڑی جلدی پیشنٹس کی جو کوموربڈیٹیز والے ہیں نا، جن کے اور مرض ہیں، وہ بہت جلدی ان کی حالت خراب ہو رہی ہے.
شہید ڈاکٹر فرقان کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا. ان کو فرسٹ پہلی مئی کو پازیٹیو آیا تھا اور انہوں نے سیلف آئسولیشن کے لیے آپٹ کیا اس لیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک تھی. وہ خود ڈاکٹر ہے. سیکنڈ کو میرا خیال ہے لیٹ آورز میں ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور تھرڈ صبح کو وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. وہ صبح 9 بجے سے ہوا. یعنی 36 گھنٹوں میں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا. ذمہ دار ہم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک پیشنٹ ایک ٹیسٹ کی ڈیٹا میرے پاس خود ہے, ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس خود ہے. اس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا ایسے کیسز آئے ہیں کہ رزلٹ آنے سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہیں اتنی تیزی سے. یہ اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی جو ضعیف لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں اور جن کو کوموربڈیز ہیں وہ خاص خیال رکھیں. یہ ریزنز ہیں. مجھے اتنا پتا ہے جیسے میں نے بتایا نا آپ کو, آج ہمارے 5532 ٹیسٹ ہوئے. ایک ایک ٹیسٹ ایک ایک شخص کا نام میرے پاس ہے. ایکچولی 33 ہوئے, ایک کا نام مس ہو گیا, وہ میں بتاؤں گا بعد میں. ٹھیک ہے, ایک ایک کا ریکارڈ ہے. اب کوشش اس کے باوجود یہ اتنی, میں نے کہا نا اتنے ایڈوانسڈ ملک, اٹلی میں جو آپ نے دیکھا تھا کہ روڈوں پہ اسٹریچرز پڑے ہوئے ہیں اور بیڈز پڑے ہوئے ہیں. امریکہ میں کل میں سن رہا تھا ایک کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے لیے مارچوریز نہیں ہے اور وہ تدفین کر رہے ہیں میس گریوز میں. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. سنیے میں نے باتیں. اتنی بڑی سچویشن ہے لیکن اس کے باوجود میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. میں ان کے خاندان سے معذرت بھی کرتا ہوں جو ان کو تکلیف ہوئی. ایک پیارے کی جان جانے کی تکلیف پتہ ہے مجھے, اپنوں کی جانے کی تکلیف پتہ ہے مجھے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سندھ حکومت کوشش نہیں کر رہی. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے. وی ول ناٹ لیٹ ڈاؤن دا پیپل آف سندھ. آخری دم تک ہم کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جلد سے جلد ہمارے صوبے کو, ہمارے ملک کو, عالم اسلام کو, پوری انسانیت کو اس جو انہوں نے آزمائش ڈالی ہے, جو وبا ہے, اس سے نجات دلائیں. آزمائش میں ہمیں کامیاب کریں. یہ دعا ہے. اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ آپ کے اسکرین پہ جو لکھا ہے وہ میں پڑھوں گا, اس کو ذہن نشین کر لیں. میں کہا آپ کے وہ جو آج کل ہر ایک کے پاس ہے نا یہ واٹس ایپ اور فیس بک, اور وہ اس کا جو ڈسپلے پکچر ہوتی ہے نا, یہ بنا دیں تاکہ ہمیشہ یاد رہے. یہ بہت ضروری ہے. گھر پہ رہیں, باہر کسی ویلڈ ریزن یا کوئی ضروری کام ہو نکلیں اگر آپ کو اجازت ہے حکومت کی طرف سے, اور اس نکلیں تو پراپر ایس او پیز فالو کریں. ماسک پہنیں اور جو بزرگ ہیں اور جن کی اور امراض جن کو ہیں وہ بہت خاص احتیاط کریں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹو ریکیپ, ہم جو ایس او پیز جو رجیم فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے ہم 100% اس پہ عمل کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے, آگے بھی کریں گے. یہ ایک کلیکٹو فیصلہ ہے. اعتراضات جیسے میں نے کہا مجھے ہو سکتے ہیں لیکن کلیکٹو فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اعتراض ختم. یہی جمہوریت ہے, یہی گورننس کا طریقہ ہے. میڈیا کے دوستوں سے, میڈیا کے چینل سے, اخبارات سے, جو کالمز لکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا والے ہیں, ان سے ایک عرض, یہ کوئی آپس میں جنگ نہیں ہے.
ہم سب مل کے اس وبا سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور متحدہ یا سندھ پنجاب کے پی کے کی جنگ نہیں ہے. یہ ہم سب نے ساتھ مل کے یہ جو آزمائش ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. آپ لوگ بھی اسی نیریٹو کو اگر لے کے آگے چلیں گے, اور یہ میں اتنا شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ پہلے تقریباً 1.5 مہینے تو بالکل یہ نیریٹو بہت اچھی طریقے سے چلایا تھا اور اس سے فائدہ ہوا. آپ جو میڈیا نے رول پلے کیا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں گے. آپ کا رول سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے کیا ہے, لیکن آگے بھی یہی کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے لڑائی نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز وہی رکھیں. میں غلطی کروں مجھے بتائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں کروں گا, میں تو کہہ رہا ہوں غلطیاں تو ہر ایک سے ہوں گی. آپ بتائیں تاکہ ہم ان کو درست کریں. لیکن ایک پازیٹو سٹیپ کو, ایک نیک نیتی سے کیے ہوئے کام کو جب آپ اس کو مذاق خیز انداز میں ریڈیکیول کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. آپ کے ساتھ کوئی کیسے کرے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. ایک قومی فریضہ ہے ہم سب کا. یہ تھوڑی کہ میں حکومت میں ہوں, اس وقت چیف منسٹر ہوں تو میرا فرض ہے, ہر ایک کا فرض ہے. اور اس سے لڑنے کے لیے, لڑنا تو غلط میں نے پھر لفظ استعمال کر لیا, اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے کام کرنے. اور سب سے بڑا علاج تو میرے پاس خود ہے. وہ علاج ہم کریں, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. بس یہ باتیں تھیں. ناصر شاہ صاحب اگر آپ کسی طریقے سے چلائیں کہ ناراض نہ ہو دوست میرے. جو جیسے آ جائے گی باری سب کی. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ڈیلی ویجز کے لیے آپ رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں, تو کیا وہ عمل آپ اپنے طور پہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے ابھی, اور اس کے بعد پھر ڈیٹا کی تک ایکسیس کی؟ نہیں دیکھیں, ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ میں فار ایگزامپل آپ ڈیلی ویجر ہیں, آپ سے میں کہوں آپ مجھے بتا دیں, اگر میں 1 یا 2 یا 3 دن میں آپ کو جواب نہ دے سکوں تو آپ تو کہیں گے, میرا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا آپ نے کیا. تو جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا میرے پاس یا ڈیٹا کی ایکسیس نہیں ہوگی کہ آپ واقعی ڈیلی ویج ارنر ہیں کیا, یہ تو نہیں آپ کہیں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کو جی میں سمجھا نہیں. اچھا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جی ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے تھی اور وہ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز آپ ڈیٹا ان کو رجسٹریشن کرنے کی ایک آپ ہیلپ لائن بنا کے لوگوں کو کہہ سکتے تھے, اور وہ سارا کا سارا اپنے پاس وہ ایکسرسائز کر کے پھر بھی آپ. نہیں میں سوال آپ کا سمجھ گیا تھا. میں نے جواب شاید میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو شروع کیا تھا, ایک نمبر بھی 8171 کا کون سا تھا, نمبر بھی دیا تھا ہم نے سب کچھ. وہ کیا تھا پروسیجر, اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی تھی. فار ایگزامپل ناصر شاہ صاحب فون کرتے ہیں کہ جی مجھے میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں, میں ڈیلی ویج ورکر ہوں اور مجھے تکلیف ہے. اس کو امیڈیٹلی میں نے چیک کرنا ہے کہ بھائی مجھے پتا چلے گا جب میں چیک میں ڈالوں گا کہ جی ناصر شاہ صاحب تو وزیر ہیں صوبائی حکومت میں, تو یہ نہیں کوالیفائی کرتے. اور 24 سے 36 گھنٹے کے اندر میں ان کو جواب دے دوں, 48 گھنٹے کے اندر کہ آپ نہیں کوالیفائی کرتے. اور اگر میں 10 دن بعد بھی, اور یہ اگر کوالیفائی کرتے ہیں اور 10 دن میں جواب نہیں دوں تو جو بات ہوگی کہ جی حکومت, جب تک وہ سسٹم پورا کمپلیٹ نہ ہو کیسے میں ایک چیز اسکیم شروع کروں ہوا میں. اس وقت جو آپ نے جس طرح صورتحال بتائی اور جو ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں, ٹیسٹنگ کٹس ظاہر سی بات ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس وقت
हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, और इन फ्यूचर अगर हम मास टेस्टिंग शुरू करें तो क्या क्या मसाइल और क्या वसाइल दरकार? देखिए, मैंने जैसे बताया हमारे पास 5,600 की कैपेसिटी बताई थी, और बढ़ रही है इंशाल्लाह। हफ्ते एक में हम इसको 7,000 तो कर ही लेंगे, बढ़ेंगे। हाँ, वो बढ़ी कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि शॉर्टेज हो जाती है। टेस्टिंग किट्स में 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्वॉब्स हैं, वीटीएम है, फिर एक्सट्रैक्शन किट्स हैं ऑटोमेटिक, और चौथी आपकी एम्पलीफिकेशन। होता यह है कि दुनिया भर में इनकी जो शॉर्टेज है ना, या डिमांड है, तो कभी एक चीज़ मिलती है, अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपका स्लो डाउन हो जाती है टेस्टिंग। तो ये एक चलता रहेगा। हाँ, एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा सवाल, जो चीज़ मेरे से रह गई, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से बात की थी, जो रह गई, कि हमने अपना जो भी सिनेरियो है, जो भी रिजीम है ये लॉकडाउन खोलने बंद करने की, इसको अपने हेल्थ फैसिलिटीज से सामने रखते हुए करना है। कल को अगर हालात खराब होते हैं तो हमने वापस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी, और हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि हमारी मदद करें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हों। मसला यह है कि जब हमने बात की मदद करने की तो वो शुरू हो गए, 1 रुपया नहीं देंगे आपको, पता नहीं क्या रुपया कौन मांग रहा था उनसे। मैंने ये कि अभी दोबारा कहा है कि हमें वेंटिलेटर्स की सख्त ज़रूरत है। हम 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं हमने, एक इनिशिएटिव लिया और एक इंटरम है। इनिशिएटिव क्या लिया है, हमारे पास नीपा पे एक अस्पताल मौजूद है, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ का अस्पताल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें टोटल उसको कोशिश ये हमारी है कि 400 बेड्स, 200 अभी शुरू, हाँ नहीं, टोटल टोटल है 400 बेड्स, जिसमें 100 वेंटिलेटर्स हों, हम एक जगह पे विद इन 3 मंथ्स तैयार करें। और हम पूरे श्योर हम करेंगे। हमें इधर थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर्स पैसे भी दे रहे हैं तो मिल नहीं रहे। तो फेडरल गवर्नमेंट से ही कल मैंने रिक्वेस्ट की है ये कि हमारी मदद करें। जो हम कहते हैं ना मदद करें हमारी, वो ये होती है। हमें वेंटिलेटर्स लेके थे, उन्होंने कहा है कल कि हम कोशिश करेंगे और हम लेंगे। तो ये बातचीत चल रही है, तो ये मदद होती है। और क्या बात है कि यार ये कह देना कि 1 रुपए की मदद नहीं करेंगे, बड़ी मुझे तो अफसोस ही होता है ऐसी बातों पे, लेकिन सियासी बात नहीं करता इससे ज्यादा। अयूब शेख साहब, अयूब शेख साहब, एक मिनट इकड़ो मिनट था। अयूब शेख साहब तव्हां ॻाल्हायो जी, हिकिड़ो जल्दी। एक सवाल तो ये है कि ये जैसे पैंडेमिक है, वबाएं होती हैं, तो फिर कौमें अपने आप को तब्दील भी करती हैं, नए नए असलूब में ढाल भी देती हैं। अभी ये जो सिंध का है, आपने जैसे चार्ट में दिखाया है कि 528 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल को उन्होंने सहूलत उसकी दी है। अगर ये 5,000 हो जाएंगे तो शायद सिंध गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, या पूरे पाकिस्तान को भी दें। मेरा सवाल ये है कि क्या आप हेल्थ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ये तीनों मिलके खुद हेल्थ के हवाले से कोई आईनी तरामीम ऐसी करवा नहीं सकते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे और इन जैसे हालात से मुकाबला करने की जो एफिशिएंसी बढ़ाने के मौके हैं वो हमें पैदा हो। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपकी तरफ से ये आया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई 263 अरब के करीब इन औकात में आपको पैसे नहीं दिए जो अभी तक आपको मिलने हैं। मैंने इसी ऐवान में इसी हाल में आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो आपने मुस्तदा आपसे मुशावरत और बात पूछने के बाद बताया था कि 459 अरब जो बैरिया टाउन वाले पैसे हैं वो सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत है, तो आप वो पैसे इनमें क्यों नहीं ऐड करते और 600-800 ये बन जाते हैं, तो उनका केस क्यों नहीं लगता? अच्छा, सबसे पहले तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मैंने इसका जिक्र ही किया कि स्ट्रेस में अंदर आएंगी, इसीलिए हमने शुरू किया। लेकिन इस वक्त 527 लोग हैं डिफरेंट अस्पतालों में, और ये अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। हमारे पास एक लिमिट है, इसी वजह से हम बढ़ा रहे हैं कि क्रिटिकल केयर फैसिलिटी भी बढ़ाएं। हमारी पहली ऑप्शन यही होगी कि हम घरों में लोगों को आइसोलेट करें जो पॉजिटिव आते हैं।
جن کو صرف میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے ان کو لائیں. اور یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, بیچ میں تھوڑا سا جو ہے اس طریقے سے بات ہوئی. یہ کل این سی سی میں بھی یہی گائیڈ لائنز دی گئیں اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آلریڈی یہ کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کرنا, اور اسٹریس میں یہ اس وقت بھی ہیں, تھوڑی بہت اور زیادہ آئیں گی. ویل ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ, اور ہم کریں گے. جہاں تک پیسوں کی بات ہے یار, اس وقت مجھے وینٹیلیٹر دے دو, پیسے آپ سے لیتے رہیں گے وہ انشاءاللہ. کیسے میں زیادہ اس پہ ابھی نہیں بولنا چاہتا, اقتدار صاحب اس لیے پھر وہ کہتے ہیں روپے مانگ رہے ابھی. جی ایک تو بات یہ کہ آپ پیر سے وہ تمام سہولیات فراہم کریں گے جو وفاقی حکومت نے لوگوں کو الاؤ کی لاک ڈاؤن اٹھانے کے سلسلے میں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ جو آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں, پھر ٹیک اوے کی شام 5 وہ پہلے بھی ہے. تو وہ چلتی رہی. نہیں دیکھیے میری بات سنیں آپ, میں بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. پیر سے نہیں, 1 اپریل سے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ہم اس کو فالو کریں, اور اس میں ٹیک اوے وغیرہ اس میں شامل ہے. یہ ساری یہ جو ایڈیشنل ہم نے باتیں کی ہیں جو ابھی آج میں نے بتائی نا, اس سے پہلے جو بھی چیزیں چل رہی تھیں وہ چلتی رہیں گی. اور یہ ہم نے نہیں کی, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں چاروں صوبوں میں یہی ایس او پیز ہیں. ہم 100%, ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت بھی کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف. میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یار میرے خلاف نہ کرو, پھر پرائم منسٹر کے خلاف کرو, اس لیے کہ یہ ساری چیز جو ہے میں کسی کو انسائٹ نہیں کر رہا. کوئی کسی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہ کرو, ساتھ مل کے کام کرو. لیکن یہ ہم وہی رجیم, تو آپ کا جواب یہی کہ جو پہلے چل رہا ہے وہ آلریڈی انہی ایس او پیز کے تحت ہے, اور اسی گائیڈ لائن کے تحت ہے جو وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں کی اور اے جے کے اور گلگت بلتستان کی اگریمنٹ ہے یا ایس او پیز ہے, اور آگے بھی یہی ہوگا. منڈے سے ویسے ہی ہوگا. جی ادا جی ادا آ جائے گا یہ سب. مینڈیٹ ملا ہے ان وقت فیڈرل گورنمنٹ طرفاں یہ تاں چو ان وقت میں پریس کانفرنس کی رہی ہے, وہ بار بار ان قسم جا الزام لگائن تھا. ان وقت بھی فواد چودھری چوائے این ایف سی جو فارمولو ہے ان میں تبدیلی آتی وی, یہ تاں جو فرض بنجے تو صوبے کی عوام جیکا اسٹیٹ تے آئے تاں پان چلی رہا ہے, ان وقت اسٹیٹ تے آئے لاک ڈاؤن جو ہے کنٹینیو جو ہے تاں جاری رکھنے جلا چوائے. تو جیکے خدشہ ہیں خطرہ ہیں تاں ان جو عوام کے اعتماد میں وٹھو دی سبھانے جے کڈیں کا اڑی صورتحال ہو جائے تو اساں یونائٹ تھی گڈجی ان کے فیس کریں. ہن وقت اس وقت جو ہے سب سے زیادہ خطرہ یا وہ ہے کرونا سے, نمبر 1. باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں اس وقت. لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا ہے, این ایف سی میں چینج آنی ہے فار بیٹرمنٹ آف دا پروونسز. این ایف سی میں کلیئر کر دوں, 18ویں ترمیم جب آئی تھی اس میں ہمیں کافی ایڈڈ رسپانسبلٹیز دیں صوبوں کو. این ایف سی اس سے پہلے آئی ہوئی تھی, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فار ایگزامپل جو اسپتال ہمیں دیے گئے تھے, ہم نے بغیر کوئی ریسورسز کے ان اسپتالوں کو سنبھالا اور بہت بہتر کیا. اب تو ہمیں ریسورسز بھی دو ان اسپتالوں کو, اور باقی چیزیں جو ہمیں جو ڈیوالو کی گئی ہیں. این ایف سی تو اس سے پہلے کی فیصلہ کیا ہوا ہے, تو این ایف سی تو بالکل چینج ہوگا. ہم نے تو دیا ہوا ہے کہ سیلز ٹیکس آن گڈز بھی آپ کو پروونشلائز کرنا چاہیے, ہمارے گئے ہوئے ہیں سارے سفارشات. باقی اس وقت میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یار ان چیزوں, یہ تو ڈائیورٹ کرنے کی باتیں ہیں نا. اس وقت صرف میں کوآپریشن چاہتا ہوں ہر ایک سے فار ایڈریسنگ دس ایشو آف کرونا. بلوچ صاحب. سر یہ جانتے اور یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اب ہم پیک کی طرف بڑھ رہے ہیں, وفاقی حکومت کے فیصلوں پر آپ جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں, پتہ نہیں دل پر پتھر رکھ رہے ہیں یا کچھ پریشر ہے کیا ہے. میں نے سارا بتایا یار. سر یہ بتا دیں اگر کل کو صورتحال اٹلی یا امریکہ جیسی ہو گئی تو اس کی ذمہ دار صرف وفاقی حکومت ہوگی یا صوبائی حکومت؟ میری بات سنیں, میں نے کسی کو ذمہ دار, میں تو یہ نہیں کر رہا. میں نے کہا کیا کہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیریٹو کے ساتھ, اگر میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اکرم اگر میں اپنے گھر میں کوئی غلط کام یعنی وائلیشن کروں تو اس کا آپ کو بھی افیکٹ آئے گا.
ایک گھر سے دوسرے گھر پہ آئے گا, ایک صوبہ جو کرے گا اس کو دوسرے صوبے سے افیکٹ ہوگا, اس لیے ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. سیکنڈلی, یہ پورے سینیریو میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں, تو رسپانسبلٹی ہم ہر ایک کو لینی ہوگی جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا. ہائی لائٹ کرنا, بتانا خطرات, وہ ہم نے اچھی طریقے سے کیا ہے. ہم اسی لیے کہیں گے کہ ہم صرف ایک چیز کریں گے کہ جو ایس او پیز بنتی ہیں کوشش یہ ہوگی کہ اس پہ سختی سے عمل ہو, اور اس میں ہم سب کی کوآپریشن چاہیں گے. اور سوال ہے کہ ڈیلی ویجز کے معاملے پر آپ ابھی تک وفاق کے لسٹ مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس خود کا محکمہ لیبر بھی ہے, اس کے پاس ایسے نہیں یار نہیں ہوتی. دیکھیں آپ سمجھے, میں بتا دوں آپ کو, نہیں ہے لسٹ کسی کے پاس بھی, ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا, ایسے نہیں ہوتا. لسٹ کریٹ کرنی ہے. لسٹ کریٹ کیسے کرنی ہے؟ ڈیٹا چاہیے. فار ایگزامپل بھائی صاحب, میں نے پھر سے بتاؤں, آپ اگر مجھے اپلائی کریں, میں آپ کو رن کروں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. نادرا کے ڈیٹا بیس سے, انکم ٹیکس کے ڈیٹا بیس سے, پی ٹی سی ایل کے, پی ٹی اے کے ڈیٹا بیس سے پتہ چل جائے گی کہ جی یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس لیے وہ چاہیے, ادروائز ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی یہ سارے کرنے کی. ارباب صاحب, آج ہم جب سے آپ نے یہ مسجدوں اور مختلف لاک ڈاؤن شروع کیا 12 سے 3:30 بجے جمعے کو, آج ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی مسجد ہے نیو میمن مسجد, وہاں پر مسجد کھلی ہوئی تھی اور جمعہ نماز پر کوئی بھی ماضی کے یعنی گزشتہ جمعے کی نسبت کوئی پابندی نہیں تھی. تو ذرا بتائیے کہ کیا خاموشی سے آپ نے مساجد کو کھولنے کے احکامات دے دیے, کیونکہ وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نماز خوشی کا اظہار کر رہے تھے, کیا پولیس والے کہہ رہے تھے ہمیں کوئی آرڈر نہیں. ذرا کلیئر کر لیجیے. میں بہت کلیئر کرتا ہوں, آپ جس آنکھ سے آپ سوال کر لو پورا. مجالس بھی ہو رہے ہیں بھائی جان, میں سوال آپ کر لو, حضرت کرو. نہیں, میں نہیں ان کو کہہ رہا ہوں. میں دوسرا یہ کہ کچھ کنفیوژن ہے, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. کچھ کنفیوژن یہ ہے کہ کچھ لوگ جعلی ایس او پیز چلا رہے ہیں کہ جی یوم علی پر جلوس ہوگا نہیں ہوگا, لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چھوٹا سا سوال اسی کے ساتھ, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ کچھ لوگوں نے 12,000 نام نہیں لیا آپ نے 12,000 کا, کچھ لوگوں نے ایسی گیدرنگز کی جن میں لوگوں کو جمع کیا اور وہ کرمنلز تھی, لیکن وفاقی حکومت کو تو اس پر فخر ہے. کون سی؟ وہ جو احساس پروگرام. ہاں, لیکن وہاں تو وہ وفاقی حکومت کو تو اس پر فخر ہے. وفاقی حکومت جو کچھ کرے, سب سے پہلے تو آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں نا پتہ چل جائے, وہ آپ کو گلاس پورا بھرا, آدھا بھرا یا آدھا خالی, whether the glass is half full or half empty, یہ آپ نے سنا ہوگا, یہ آدمی کی نظر کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہر مسجد میں وہی پروٹوکول تھا جو پچھلے جمعے کو تھا. میں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اسپیشلی بات کی تھی, اور کہیں پہ بھی ہم نے دو جو جماعتیں ہیں ہو رہی ہیں کئی جگہ پہ, نیمن مسجد میں بھی وہی ہوا تھا. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی, وہ نا ہاف فل اور ہاف ایمٹی کی بات ہے, وہ آپ دیکھیں. نمبر 1. دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں میں یہ ذرا, ہاں میں آ رہا ہوں, 19 سلائڈ نمبر 19 آگے سامنے ہے سب کے. اس میں نیچے سے دوسرا جو ہے پبلک گیدرنگز, پبلک پروسیشنز, گیدرنگز, کانگریگیشنز آف آل نیچر, یہ بند کی ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے. جو میرا آپ تھوڑی دیر تھا نا کہ مجھے کرمنل لگی جو چیز, اس لیے کہ یہ وائلیٹ ہوئی. اگر بلا کے پبلک گیدرنگ کی جائے تو اپنے ایس او پی کی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر کیا لکھا ہے؟ اوپر اگر پڑھیں, سیکٹرز دیٹ وڈ کنٹینیو ٹو ریمین کلوزڈ, یعنی پہلے بھی بند تھے آگے بھی بند رہیں گے. اور اس میں لکھا ہے پبلک پروسیشنز, گیدرنگ, کانگریگیشنز. کانگریگیشنز کا مطلب پتہ نا جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, آف آل نیچر. اسی لیے میں نے کہا وہ کرمنل تھا, ایس او پیز کی مخالفت تھی. اب مطلب اگر خود میں کیا کروں اس چیز پہ, وہ خود ہی اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے یہ, تو کوئی فخر کی بات نہیں تھی لوگوں کو جمع کرنا ایک جگہ. میرا خیال ہے ان کو بھی فخر نہیں تھا
اس چیز پہ. یہ آپ کا ہی ذہن کام کر رہے ہے, کوئی فخر نہیں تھا. وہ سمجھے کہ شاید طریقہ یہی ہے پیسے دینے کا لوگوں کو. میرے خیال میں نہیں ہے, میں یہ ڈیفر کرتا ہوں اس چیز پہ. باقی یہ ایس او پیز کے اندر موجود ہے کہ کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. باقی کنفیوژن اگر کریٹ کرنی ہے تو میں انہی دوستوں سے کہوں گا, پھر آپ سے مدد حاصل کروں گا کہ آپ لوگ یہ کنفیوژن کریٹ نہ کریں. جی میں نہیں ہوا, میں ایک سیکنڈ نہیں ہوا, میں ہنستے, ارے میرے بھائی ایک سیکنڈ, میں ہنس کے بات کر رہا ہوں آپ سے. نہیں غلط بات نہیں یار, میں کب ناراض ہوں. ہاں میں بالکل حاضر ہوں. تلخی نہ کریں نا, تلخی نہ کریں. آپ کو اچھا آپ سوال کر لیں, کوئی سوال ہے یہی ہے یہاں. دیکھیے یہ ایشو ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہے. آج صبح میں نے ایک اور صوبے کے بارے میں بھی ایک خبر ایک چینل پہ سنی تھی کہ اس صوبے میں کتوں کے کاٹنے کی جو ہے زیادہ ہو گئی ہیں, تعداد زیادہ ہو گئی. میں نہیں نام لینا چاہتا. اگین آپ کہیں سوال کریں, لیکن اگر ایک پلانڈ پروگرامڈ کوئی چیز کریں گے تو اس کا پتہ سب کو چل جاتا ہے, اور چل جاتا ہے تو دن ہر وقت ایک طریقے کے نہیں رہتے. یہی لوگ جو ہے پھر بس میں زیادہ نہیں کہتا. ایک سائڈ جی آپ بتائیں. ایک آدمی کر لے. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ کو سفارشات دی گئی ہے جو کورونا کی وجہ سے تدفین جیسے ہو رہی ہے, طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے. اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے جیسے عام. وہ ہم نے کر دیا ہے. دیٹ ہیز بین نوٹیفائڈ رائٹ. اچھا وہ آ گئی تھی ابھی, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کو نوٹیفائی کر دو. میں یہ سوال ہے کہ جو تدفین کے لیے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ طریقہ کار, اور مجھے سارا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیا ہے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں ان سے وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کر کے وہ کر دیں گے. بالکل میں بہت زیادہ اس کے حساب سے ہم اگری کرتے ہیں ٹوٹلی اس چیز پہ. اس کے علاوہ کوئی خاص طور پہ اس وقت جو راشن کا جو معاملہ تھا آپ کا سندھ حکومت کا وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں ہوا, تو اب ان فیوچر کیا آپ اسٹیپ 2 جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کوئی اسٹیپ 2 کوئی نہیں ہے, فیز 2 آف لاک ڈاؤن ہے. اسٹیپ 2 اور کیا ہے, ہم نے کام کرنا ہے. اسٹیپ 2 کیسے کوئی دیکھیں, آپ نے آرڈیننس کی بات کی, ہم نے آرڈیننس بھیجا تھا. کل مجھے پہلے ٹیلی ویژن سے پتا چلا کہ وہ آرڈیننس واپس آ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آرڈیننس گورنر صاحب نے کچھ اعتراضات کے ساتھ واپس کیا ہے. اور ٹی وی پہ کل تقریباً میں ٹائم ایگزیکٹ نہیں پتا, 1-1:30 بجے میں نے یہ دیکھا تھا پہلی بار. میں نے اسی وقت اپنے آفس میں پتا کیا, ہمارے پاس سمری واپس نہیں آئی تھی, لیکن لیٹر ان دا ڈے کوئی 4 بجے کے بعد, ایگزیکٹ ٹائم اب مجھے نہیں پتا, 2-3 گھنٹے بعد وہ فائل آ گئی تھی. اس کو دیکھا ہے, اس پہ ہمیں کابینہ, اس لیے کہ کابینہ ایڈوائز کرتی ہے آرڈیننس کے لیے جو قانون ہے. کابینہ کا ایک یا تو اجلاس بلانا ہوگا یا بائی سرکولیشن جو گورنر صاحب کے ہیں اس میں ریزرویشنز میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. گورنر صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ ایک بار واپس کر سکتے ہیں کوئی بھی ایڈوائس جو دی جاتی ہے. ہمارے آرٹیکل 105 ہے غالباً کانسٹیٹیوشن کا, جو کہتا ہے کہ جی اگر کوئی چیف منسٹر کوئی ایڈوائس دے, یعنی کیبنٹ یا چیف منسٹر کوئی ایڈوائس دے گورنر کو, تو گورنر صاحب 15 دن کے اندر اس کو واپس بھیج سکتے ہیں. میں خیال 15 نہیں تو 10 دن ضرور ہو گئے تھے, کتنے دن یاد نہیں مجھے کتنے ہو گئے تھے. جلدی کر دیتے تو اچھا ہوتا, اس لیے کل شام کو افطار سے تھوڑا پہلے مجھے وہ فائل واپس ملی ہے. انشاءاللہ کل میرا ارادہ ہے کہ اس پہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ان کا استحقاق ہے اعتراض کرنے کا, واپس کرنے کا ایک بار,
اور میں اس طرح جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو کوشش کروں گا ایڈریس کر کے کہ وہ کنونس ہو جائیں. اور مجھے امید ہے کہ میں منڈے تک دوبارہ بھیج دوں گا, لیٹسٹ منڈے تک بھیج دوں گا گورنر صاحب, اس لیے کہ یہ سمری میں کیا تھا, اس آرڈیننس میں کیا تھا. اس آرڈیننس میں یہ ہے کہ کسی کو آپ نوکری سے نہیں نکال سکتے. اس آرڈیننس میں یہ ہے کہ کرایہ کے اوپر تھوڑی سی رعایت دی گئی تھی. اس طریقے کی چیزیں تھیں جو لوگوں کی مدد کے لیے تھیں, جن کو سخت ضرورت ہے. اس کو ڈیلے کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے زیادہ. ہم نے تو کیبنٹ سے پاس کر کے اسی دن بھیج دیا تھا, گورنر صاحب نے واپس بھیجا ہے. جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں, ان کا اختیار ہے یہ, اور ہمارا اختیار ہے کہ ہم دوبارہ اس کو ریویو کر کے ان کو بھیجیں گے. اس کے بعد گورنر صاحب کے پاس 10 دن ہوتے ہیں. میں ریکویسٹ ان سے کر بھی دوں گا آفیشلی کہ 10 دن جو بھی فیصلہ کرنا ہے, مطلب وہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کے بعد وہ کر دیں تو بہتر ہے. جلدی جی 10 دن کا انتظار نہ کریں. آپ کہہ رہے تھے. یہ آرڈیننس کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ اوکے, تھینک یو. جی ختم کریں. کر رہے ہیں سر, بنایا اوکے. میں اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں اب تک آپ کے پاس یہ ڈیٹا تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اویلیبل تھا کہ کون صحافی کہاں کام کر رہا ہے اور اس کو کیا تنخواہ مل رہی ہے, کیا وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے, کیا وہ ادارے میں سے نکال دیا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا, یہ تمام ڈیٹا. بہت منور, آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے اور بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بات کی تھی ناصر شاہ صاحب اور مرتضیٰ, ان دونوں سے میں ابھی کہہ بھی دیتا ہوں کہ ایک تو آپ کی ممبرشپ کا بھی, اور اگر کوئی صحافی کو کوئی جینیون ایشوز ہیں بالکل اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ مجھے ایڈوائز کریں گے دونوں, اور میں کر دوں گا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرے پاس اگر کسی صحافی کی کوئی فائل آتی ہے, کبھی کوئی علاج کے سلسلے میں یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں 1 منٹ کی دیر بھی نہ کروں. اور بالکل یہ کوئی پینڈنگ چیز نہیں رہتی ہے. لیکن یہ آپ کا ہے, اتنی ساری معاملات میں یہ رہ گیا تھا, لیکن یہ آپ کا بالکل جائز ایک بات ہے. اچھا, یہ مجھے ابھی مرتضیٰ نے کہا ہے, یار اس کو پلیز صحیح طریقے سے پیش کیجیے گا. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھ لیا نا, آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا, جو کھل رہی ہیں چیزیں ان کو اسی طریقے سے پیش کیجیے گا. اور یہ میری نہیں ہے, یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو وزیر اعظم پاکستان ہیڈ کرتے ہیں, جس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر موجود ہیں, کافی سینئر وفاقی وزراء, ملٹری کے لوگ, ہیلتھ کے ایکسپرٹس, یہ سب مل کے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے. اور اس میں یہ 3 سلائیڈز ہیں صرف, ان کو ذہن نشین کر کے اگر میڈیا یہی بتائے کہ یہ چیز, تاکہ کوئی تلخی نہ رہے کہ پتہ نہیں وفاق نے کھول دیا ہے اور ہم نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسی کوئی چیز نہ پہلے تھی نہ اب ہے. لاسٹ کوشچن, آخری کوشچن کر لیں کوئی. دو دیں جو لاسٹ کوشچن تھے. نیکسٹ شاپنگ مال ہے یا پلازا ہے, کراچی میں یا سکر حیدرآباد میں یا کاربن سنجا شہر میں, پر سنجا جی باقی شہر ہیں بدین خواتین سانگر یا نندا تار کے ہیڈ کوارٹر, انہوں میں تک بازار والوں کو بھٹن میں آئے. مجھے پہلو سوال یہ ہوا کہ وہ دکان اتنے کھلندا یا بند ایجوکیشن جو تھی جو ایجوکیشن بند ہوتی تو وزیر اعظم کو 15 جولائی پر سندھ گورنمنٹ کو اعلان کر 1 جون کا اسکول تعلیمی اداروں جو شیڈول سندھ پہلو ٹھائی دکان رمضان کا. اچھا,
तव्हांजो बिल्कुलु वैलिड सुवाल आहे ऐं इहो मूं कोशिशि कई आहे छाकाणि जो इहो रुगो सिंध जी ॿाहिराड़ी में इशू कोन्हे, कराची शहर में बि साॻियो इशू आहे। हिकिड़ा त वॾा मार्केट्स आहिनि, ॿियो मोहल्लनि में नंढा नंढा दुकान आहिनि, उहे त खुलंदा जेको स्टैंड अलोन चवनि था, पर काफ़ी मार्केट्स बि आहिनि नंढियूं। हाणे इहो तमामु मबहम हिकिड़ो थियो आहे ॻाल्हि, इन करे मूं शुरू में चयो, मैंने शुरू में कहा था कि 2 दिन हमारे पास हैं, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे में हम ये क्लैरिफाई करेंगे एग्जैक्टली, इसलिए कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से मशावरत में ही, ताकि हम कोई ऐसी चीज़ ना खोलें जो उन्होंने कहा है ना खोलो और कोई ऐसी चीज़ बंद ना रखें जो उन्होंने कहा है कि खुलनी चाहिए। ये फैसला पूरे पाकिस्तान में एक ही जो हमने कहा है और मैंने सारी एक्सप्लेनेशन भी दी है, इस तरीके से होना है। दो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 दिन में क्लियर होगा और ये मंडे को, कल कुछ नहीं, कल वही चीज़, इसलिए सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद है ना, तो ये बंद है। मंडे से ये हम कोशिश करेंगे कल तक इसको क्लियर कर लें इस बार। एजुकेशन के लिए सईद ने मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बात की भी है। मेरा भी ये पर्सनल ख्याल है और सईद ने कह चुके 1 जून से हम नहीं खोलने की पोजीशन में नहीं है जो है, और जो सिनेरियो होगा वो सबके साथ मशावरत से इंशाल्लाह ताला करेंगे। थैंक यू।